अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व इलैका युरजअुल अम्र कुल्लु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको मजीद तौफीक दे कि हम सूरह मुल्क जो रोजाना पढ़ते हैं उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमको और भी मजीद इससे फायदा उठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही गौर व फिक्र वाली है और अल्लाह ताला की पहचान कराने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयत नंबर 16 से आगाज हो रहा है आज की क्लास का कि आमीन तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आमीन तुम मन फिस समाई इन यख्सिफा बिकुमुल अर्द फइदा हिया तमूर। क्या तुम आसमान वाले से निडर हो गए हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक ही दफातन जमीन हिलने लगे। यानी लोग बावजूद कुफ्र और शिर्क के अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हैं, अगरचे इनके गुनाह उसके अजाब को ललकार रहे हैं, मगर वो कमाल मेहरबानी और तहम्मुल की वजह से दरगुजर फरमाकर मोहलत दिए जा रहे हैं कि अब भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ और गुनाहों से बाज आ जाओ और सजा देने में जल्दी नहीं करता। ये अल्लाह ताला की बुर्दबारी की बड़ी निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी बावजूद इसके कि पकड़ करने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको ढील देते हैं। और ढील में ये भी है कि उनको अपनी नेमतों को इस्तेमाल करने का मौका दिए चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि तुमने यहाँ पर कुफ्र किया, शिर्क किया, आज से तुम पर पानी बंद या आज से तुम पर खाने की चीजें बंद या तुम पर अल्लाह ताला की रहमतें बंद, नहीं, वो सब दिए जा रही, ये भी ढील में से। और ढील में से एक ये चीज ये भी है कि उनको जिंदगी की मोहलत मिली हुई है ना, कि इस्तेमाल करो ये सारी चीजें, और उसके बाद भी अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करके उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसके साथ कुफ्र करते हो, तो फिर अजाबन अलीमा है, रुसवा करने वाला अजाब है, दर्दनाक अजाब है। यहाँ कुरैश मक्का से खिताब है, मगर मुखातिब हम सब कुरान पढ़ने वाले भी हैं कि पहले जहन्नम और क़यामत के अजाब के बारे में बताकर अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि हम चाहें तो तुम पर दुनिया में भी अजाब भेज दें। क्या तुम बेखौफ हो गए हो इससे जो आसमानों में है कि अन यख्सिफा, कि तुम्हारे साथ तुम सब समेत जमीन को धंसा दे, और धंसा देने के बाद जमीन को लेवल पर कर दे, बराबर ही कर दे। यानी किसी को तुम्हारे बाद पता ही नहीं चले कि पहले कोई वजूद था यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि गुनाह की सजा सिर्फ आखिरत में मिले, बाज गुनाह की वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी पकड़ कर सकते हैं। और ये कब होता है कि इंसान अल्लाह ताला की दी हुई वार्निंग को कोई अहमियत अगर नहीं देता और बेखौफ हो जाता है, और अगर ना मिले दुनिया में तो कब्र और जहन्नम की सजा तो है ही तैयार। व आतदना लहुम अजाब अजाब जहन्नम, और बाकी सूरतों में दूसरी कौमों की तबाही के बारे में उनके जरिए हमने तुम्हें खबरदार नहीं किया था। मन, मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह के लिए अजाब है, अजाब के लिए रहमान रहीम गफ्फार नहीं है। यहाँ पर जो मन आया है अल्लाह ताला का, और अब से लेकर आए थे जो देखेंगे, सिवाय तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, तो कहीं भी इस कुरान में अल्लाह का लफ्ज नहीं आया सिवाय अल्लाह ताला के लिए मन, अल्लज़ी, जो, वो जो। और तो ये यहाँ पर भी क्योंकि अजाब का जिक्र इसलिए रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि क्या, मन हुआ। मन वो जो आसमानों में है, खसीफा जिस जमीन के हिस्से पर इंसान था वो पूरा हिस्सा जमीन के अंदर चला गया, तुम्हारे घर, तुम्हारे मोहल्ला, तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी समेत। तमूर, खसीफा के बाद जमीन का ऐसा फ्लैट हो जाना कि किसी को पता भी नहीं चले कि कोई बस्ती यहाँ आबाद थी। कब्र का तस्वुर करें कि कब्रें होती है, कब्रों में लोग डाले जाते हैं, उसके बाद फिर उसको लेवल किया जाता है, फिर किसी और को खोद के उसमें डाल दिया जाता है, तो अगला कौन उसमें गया किसी को खबर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबरदस्त हिकमत, यानी अल्लाह से तुम डरते नहीं हो कि अगर वो तुम्हें लेकर जमीन का यानी कांपने लग जाए तुम हलाक हो जाओ, क्योंकि मरने के बाद भी इंसान कहाँ जाता है, जमीन के अंदर ही जाता है। वहां अंदर उसके साथ क्या होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वहां के लिए क्या लेकर गया है। जो लेकर गया होगा उससे वो फायदा उठाएगा वहां पर। अगर अच्छाई को लेकर गया है तो उसके अमाल उसको
عذاب قبر سے بچانے کا سبب بنیں گے. اور اگر برے اعمال لے کر گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کہ جیسے بولتے ہیں نا ہمارے وہاں محاورہ کہ قبر کا حال تو مردہ جانے، یعنی کوئی اپنی کسی کی حالت کا بتانا چاہتے تو یہ مثال دیتے ہیں، یعنی جس پر جو بیت رہی ہے وہی جانتا ہے. تو قبر کا حال مردہ جانے، یعنی مردے کو پتا ہے، باہر والوں کو نہیں پتا ہے. چاہے کہ اوپر سے تم کتنی بھی دنیا کی چیزیں اس کے لیے بھیج دو اور اس کے راحت آرام کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے وہ کر کے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ یہی بتا رہے ہیں، بار بار قریش مکہ سے سوال. اور اگلی آیت میں بھی امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا بے خوف ہو گئے ہو تم؟ یعنی جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 45 میں بھی یہ آیت آ چکی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ لوگوں سے ان کی کمائیوں پر دنیا میں ہی باس پرس کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی چلتا پھرتا باقی نہ رہے. لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیے ہوئے، پھر جب مقررہ وقت آ جائے گا تو ان مجرموں سے خود نمٹ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں زمین میں دھسا دیتے، زمین پھٹ جاتی، تم اس میں سما جاتے، سخت زلزلہ آ جاتا جس سے اس میں غار ہو جاتے اور وہ ہلنے لگتی، یا تم پر ایسی تیز آندھی مسلط کر دیتے جس میں پتھر ہوتے اور پتھروں سے تمہارے دماغ درست کر دیتے. امین تم، کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دیا جائے، یا اللہ تم پر سخت آندھی بھیج دے پھر تم اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ. یہاں یہ وعید بیان کی جا رہی ہے اگلی آیت نمبر 17 میں، ہم امین تم منفی السماء، کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دیا جائے. یہاں یہ وعید بیان فرمائی کہ اس وقت تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میرے رسولوں کو نہ ماننے والوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے. یعنی دنیا میں تو تم بڑے یعنی سرکشی کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ میرے نبی کو جھٹلائے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جب پکڑ ہوگی تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش، حاسبہ ایسی پتھر کی بارش، ایسی ہوا جس کے اندر باریک باریک آگ والے پتھر ہوں، جو قوم لوط پر برسائی گئی تھی. حسب اسکن کے اندر سے کسی بیماری کا ابھرنا. نذیر ایک معنی کے رسول نے خبردار کیا تھا تم کو، تم نہیں مانے، اور جب یہ سب عذاب آئیں گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا تھا رسول کا ڈرانا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو آج موجود ہے تمہارے بیچ، وہ ہر قدم پر تم کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود بھی تم اس کے موجود ہوتے ہوئے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے باوجود اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے اور اس سے اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو یاد رکھو کہ پھر کیسا ہوگا میرا ڈرانا اور کیسا ہوگا میری پکڑ. کیا تمہیں عمل میں آگے ہو کہ وہ جو رب ہے آسمانوں میں وہ تم کو تمہارے کیے کی سزا دنیا میں ہی دے دے، کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تم نے اگلوں کو نہیں دیکھا کہ ہو چکا ہے نا سرکش قوم کے ساتھ اس طرح سے. وَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر، تو تمہیں جلد پتا چل جائے گا کہ وہ عذاب کیسے آتا ہے. ابھی تو تم نے سنا ہی ہے، جلد آنکھوں سے دیکھ بھی لوگے، اور تم بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہو جس کے بارے میں تمہیں رسولوں نے ڈرایا تھا. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ آسمان سے اس پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے اور زمین اس کے لیے امن و امان سے رہنے کی جگہ ہے، تو پھر جو چاہوں میں کروں، یہاں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہوں کروں. تو یاد رکھیں زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، اور خاص طور پر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قوم کو، مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمان میں رب ہے وہ بھی پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب بھیجنے پر قادر ہے. پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے پھر تم کو پتا چل جائے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا جیسے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی مثال ہوتی ہے، کوئی بگڑا ہوا بچہ ہے اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی میں سکسیس نہیں ہوا، فیل ہو گیا، تو اپنے بچوں کو ہم مثال دیتے ہیں نا، دیکھو وہ اس نے پڑھائی نہیں کی، دیکھو اس نے کوئی سیریسلی کام نہیں کیا، تو آج اس کا حال دیکھو کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو تم پڑھو لکھو، تم اچھے بن جاؤ، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو تمہارا انجام
तुम तौहीद पर रहोगे, अल्लाह ताला को मान कर चलोगे, अल्लाह की इबादत के साथ दुनियावी तालीम हासिल करोगे, वो तो देखो अल्लाह ताला तुमको दुनिया में कैसी तरक्की देंगे और कैसा किस तरह देंगे। तो ये दुनिया में हम मिसालें देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने के मसलुल आला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन मिसालें पहले की कौमों को देकर हम लोगों को समझाया, हमको डराया। तो ये डरावा खाली मुशरिकीन मक्का के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है कि तुम अगर अपने मसलन अल्लाह ताला ने तुमको माल दे दिया है या तुमको सेहत दे दी है, या तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई पकड़ करने वाला नहीं है, बावजूद तुम्हारी सरकशी के कि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी पर नाफरमानी किए जा रहे हो और तुमको कोई डर नहीं है कि तुम्हारी कोई पकड़ करने वाला है, तो याद रखो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब पकड़ करेंगे तो फिर वो उसका अजाब कैसा होगा। या बेखौफ हो गए हो तुम कि जो आसमान में अल्लाह ताला युरसिल अलैकुम हासिबा के वो भेजे तुम पर पत्थरों की बारिश, यानी अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करो तो कुछ بعید नहीं है कि तुम पर पानी की बारिश के बजाय पत्थरों की बारिश बरसा दे। तो अनकरीब तुम जान लोगे कैसी होती है तंबी मेरी, डरावा मेरा, यानी जब अमली तौर पर हो गया तो तुमको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला की बात या अल्लाह का कहना क्या मायने रखता है। आज तो तुमको महज खेल तमाशा या कहानी लगती है ना कि हाँ ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा हुआ होगा, कुरान में ऐसा आया है, ये आया है, वो सारी चीजें। या फिर सबसे बड़ी चीज तो आज के दौर की ये बीमारी है कि सुनना ही नहीं चाहते, हमको सुनाई मत, नहीं हमको मत डराओ, हमको नहीं, हमको जो जिंदगी मिली है उसमें हमको जीने दो आजादी से, और फिर देखा जाएगा आगे। तो देखा जाएगा तो उस वक्त देखना और उस वक्त आंख का खुलना कोई फायदा नहीं देगा। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। और बिलाशुबा तुमसे पहलों ने भी रसूलों को झुटलाया था और मेरी बातों का इनकार किया था, फिर उनका कैसा खौफनाक इबरतनाक अंजाम हुआ, मैंने उन्हें कैसे कैसे दर्दनाक अजाबों में पकड़ा और वो किस किस बुरी तरह से गारत हुए, ये सब तुम्हारे सामने मौजूद है, ये सारी चीजें। और अलबत्ता तहकीक झुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजर चुके, तो देखो मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी, यानी झुटलाने वालों के साथ मैंने क्या किया। अगर उनको यकीन नहीं तो अल्लाह की ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा आसमान पर देखें, यानी अगली आयत में अल्लाह ताला उसमें गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं कि अगर नहीं जमीन पर वो है तो आसमान की तरफ देखें कि आसमान के साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुछ तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं ये कुरैश पहले इनकारी नहीं है, इनसे पहले भी कई कौमें गुजरी जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, रब के अजाबों से डरावे पर डरे नहीं। तो आज भी जो भी ये काम करेगा तो वो भी खबरदार किया जा रहा है कि अल्लाह की नाफरमानी यानी से नहीं अगर डरा तो वो भी अल्लाह के अजाब से का मुस्तहिक हो सकता है। और नकीर जो कहते हैं ऐसा स्मार्ट सोल्जर जो दुश्मन को ज़ेर दस्त करके उसको हरा कर दम लेता है। नकीर का दूसरा मायनी है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से, हर वो चीज जो शरीयत में मना है वो मुनकर है। तीसरा नकीर का मायनी अनकर सौते लसौतुल खमीर, जो सूरह लुकमान में पढ़ चुके, ऐसा काम जो ऐसी आवाज जो आम जानवरों की नहीं होती। चौथा नकीर का मायनी है इनकार करना। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरी आयत मेरे बुलावे का इनकार किया उनको पता चल जाएगा कि वो किसका इनकार कर रहे थे, उनको अंदाजा ही नहीं है। तो दीन की तरफ बुलाने वालों की बात का इनकार करना, चाहे कि वो रसूल हो, कोई उलमा हो या कोई आम दीन का खैरख्वाह हो, तो दरअसल वो अल्लाह के बुलावे का इनकार कर रहा है। यानी उसको ये बेखौफ हो गए, इनको डर नहीं कि वो इस नाफरमानी किसकी कर रहे हैं, इनकार किसका कर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम जमीन में नहीं देखते तो फिर देखो, अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। मेरी कुदरत का मुशाहिदा क्यों नहीं करते, क्या अपने ऊपर परिंदे उड़ते हुए नहीं देखते, कभी दोनों परों से उड़ते हैं और कभी एक से, इन्हें फिजा में कौन संभाले हुए, रहमान के सिवा किसी की ताकत है कि उन्हें संभाल ले। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हवा इनके कब्जे में दे दी, बस मखलूक की इस्लाह व बेहतरी का निगरान व कफील अल्लाह ही है। जैसे कि सूरह नहल आयत नंबर 79 में फरमाया, अवलम यरू इला तैरी, क्या उन्होंने आसमान और जमीन के दरमियान परिंदे मुसख्खर नहीं देखे जिनका संभालने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसमें भी ईमानदारों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, देखने वालों के लिए
نگاہوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے اور ہلکی سی ڈانٹ بھی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کیا فضا اور ہوا میں؟ تو اللہ نے پرندوں کے لیے ہواؤں کو ایسا مسخر کیا کہ وہ پر پھیلاتے بھی ہیں اور ویقبضن اور سمیٹتے بھی ہیں۔ تو کون ہے جو ان کے لیے تمام سہولیات مہیا کرے؟ مایوسکہن الا الرحمن، رحمان کی طاقت، قوت، تدبیر، نظام اور انتظام اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تمہارے بارے میں یعنی اپنے بندوں کے بارے میں بھی باخبر ہے اور پرندوں کے بارے میں بھی۔ ہمارا تو نظریہ اور سوچ پرندوں کے بارے میں محدود ہے کہ کسی پرندے کو مثلاً ہم لوگ دیکھ کر بس یہ کہہ دیتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، مگر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ صورت ہے کیا رب کی پہچان؟ تو اللہ کو پہچانو کائنات میں غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ تو کیا قریش نے اس بات سے سبق نہیں لیا کہ جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا تو اللہ نے کوئی فرشتہ، کوئی سولجر نہیں بھیجے تھے؟ ان پرندوں سے اپنے دین کا کام لیا، سرکشی کرنے والوں پر عذاب بھیج کر۔ تو آج تم قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود، اللہ کے قرآن میں تم کو بار بار وارننگ کرنے کے باوجود تم کعبے سے بتوں کو نہیں نکالو گے، تم اللہ کے ساتھ شرک سے توبہ نہیں کرو گے، تو اللہ کیا اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کی فوج پرندوں کی بھیج کر تم پر بھی عذاب بھیج سکے؟ ہمارے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے کہ آج ہم بھی اگر یعنی اپنی زندگیوں سے شرک نہیں نکالیں گے تو اللہ پر شرک کرنے والوں کو، ہر شرک کرنے والوں کو وارن کر رہے ہیں۔ صافات میں دو معنی ہے: پرندوں کا پر پھیلانا، نمبر دو صف بنا کر، حالانکہ پرندوں کے پروں کے لیے جناحن بھی آیا ہے۔ وَيَقْبِضْنَ، پرندے جیسے اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھو ہر قرآن سننے والوں، تم سب کو بھی ایک وقت آئے گا کہ سمیٹ لیا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ امساک، ایسے کسی چیز کو پکڑ لینا کہ وہ ہل نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، وہ بھی ایک طرح سے ہم کو زندگی سے تھاما ہوا ہے۔ حالانکہ ہر روز نیند کے وقت تم موت کا مزہ چکھتے ہو، تو کسی دن کسی نے تم کو تھاما ہوا ہے، اس زندگی کو تمہاری تھاما ہوا ہے کہ تم آج زندہ ہو زمین پر۔ اس آیت میں ایک مفہوم علماؤں کے یہ بھی ہے کہ جو قومیں اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں، ان کو تھام بھی لیتے ہیں۔ تھام لیتے ہیں کس طرح کہ گناہوں کی طرف ان کو جانے نہیں دیتے، ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتے، ان کے دلوں پر اور ان کے سوچ پر اور ان کے اس پر سب تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تیسرا معنی ہے امساک کا، اور جو قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو ان کو ذلت، پریشانیاں اور رسوائی، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے کہ ان کو وارن کرنے کے لیے کہ اب بھی تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقہم صافات ویقبضن، وہ پرندے جو ان کے اوپر ہے صف بنا کر، اور وہ خود کو سمیٹ لیتے ہیں، یا دوسرا معنی پروں کو پھیلا لیتے ہیں، ان کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھام سکتے ان کو سوائے رحمان کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھام سکتا ہے، یا تھامے ہوئے خود ان کے اندر کوئی کمال نہیں کہ وہ خود کو ہوا کے اندر روک لے۔ اگر ان کی ہڈی ہی موٹی یا بھاری ہو جائے تو یہ اڑ بھی نہیں سکتے۔ پینگوئن کی مثال ہم دیکھیں گے کہ شتر مرغ اور ایمو کی طرح پینگوئن بھی پر ہونے کے باوجود اڑ نہیں پاتے۔ آخر کیوں؟ کہتے ہیں کہ آج سے 650 لاکھ سال پہلے تک پینگوئن کی نسلیں بھی اڑا کرتی تھیں، مگر دھیرے دھیرے ان کی یہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ پینگوئن کے اجداد سمندر کے اوپر اڑتے تھے اور کھانے کی تلاش میں سمندر میں ڈبکیاں بھی لگاتے تھے۔ لاکھوں سال پہلے پینگوئن کی ہڈیاں پرندوں ہی کی طرح ہلکی ہوا کرتی تھی اور وہ اڑ پاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیاں بھاری ہوتی گئیں اور وزن بڑھ جانے سے ان کا خود کو ہوا میں اڑانا ناممکن ہو گیا۔ حالانکہ انہی ہڈیوں کی وجہ سے پینگوئن اب پانی میں ڈبکیاں بآسانی لگا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی پرندوں کی، بے شمار پرندے کی جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے، سب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ ہر کوئی کہیں سے بھی اس کی معلومات لے کر آئے، کوئی ایک پرندے کی کوئی عجیب بات اگر آپ سرچ کرو گے تو اس پہ ہر پرندے کی الگ الگ، وہ جیسے کہ ایک اس کے لیے سوچتے گولڈ ایک وہ ہوتا ہے پرندہ
اس کا نام اچھا بتایا تھا اس کے لیے، یعنی اس کے اندر جو جیسے ہم لوگ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں نا، اتنا پیٹرول، جیسے پیٹرول فوئل جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ 80 گھنٹے تک کا وہ اڑ سکتا ہے۔ اور اس کے اندر یعنی اگر اس کے اندر اتنا وہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو وہ 80 گھنٹے کے لیے اتنا وہ فوائل جو اس میں وہ ہونا چاہیے، یعنی اڑنے کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ وی شیپ میں، کبھی آپ لوگوں نے آسمان پہ دیکھا کہ پرندے اڑتے ہیں وی شیپ میں، تو وی شیپ میں کیا ہے، وہ اپنا وہ بچانے کے لیے جو ان کے اندر جو فوائل ہوتا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وی شیپ میں اڑتے ہیں کہ کم خرچ ہو اور ہم اپنے منزل مقصود۔ تو یہ ایک دو پرندوں کی اس طرح مثال، آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے الگ الگ ایک ایک پرندے کی یعنی ڈیٹیل لے کر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک کلاس میں ہم لوگ ایک 10-15 منٹ کا ہی لیں گے کہ سب کا سنیں گے، باجی تو سب پینگوئن ڈھونڈ کر رکھیں۔ بارے میں ابھی کیا بولے اس کا ویٹ کا؟ پینگوئن کا کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ 650 لاکھ سال پہلے تک پینگوئن کی نسلیں اڑا کرتی تھی، ہلکے ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہے، وزن بڑھ جانے کی وجہ سے ان کو خود کو ہوا میں اڑانا ممکن نہیں ہوا۔ حالانکہ انہی ہڈیوں سے کی وجہ سے پینگوئن اب کیا ہے، پانی میں آسانی، یعنی دوسرے پرندوں کو دیکھتے ہیں وہ پانی میں ڈبکی نہیں مارتے، وہ خالی اوپر اوپر تیرتے ہیں اور بس فش لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ پانی میں ڈبکی بھی مار سکتا ہے اپنے وزن کے بھاری پن کی وجہ سے۔ تو یہ اس کے لیے ہے، اور آپ لوگ ڈھونڈ کر لائیے ایک ایک وہ۔ انہو بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی صرف پرندے ہی نہیں، دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم، اس کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے۔ ہر چیز کے لیے وہی اسباب مہیا کرتے ہیں اور ان کی نگرانی بھی وہ خود کرتے ہیں۔ پیدا بھی اسی نے کیا، کام کرنا بھی سکھایا، اب وہ خود کیا کر رہے ہیں، اس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہے ہیں۔ اور آج جو ایروپلین میں ہم سفر کرتے ہوئے کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ان لوگوں نے اس کو کس طرح بنایا؟ تو یہ ان لوگوں نے اسی سے سیکھا ہے نا، پرندوں سے ہی سیکھے۔ جیسے ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں کہ بہت ساری چیزیں جو انوینٹ ہوئی ہے وہ سب کیا ہے، قرآن کی ریسرچ کر کے، کہ قرآن میں سے یہ چیزیں کہ یہ ہے تو ضرور اس کا کہیں وجود ہے، پھر ان لوگ تلاش میں لگ گئے اور اس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے قرآن تو قرآن فار آل ہے، سب کے لیے، ہدی للناس ہے، تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کو ترقی دینے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے، اور ہم اپنی آخرت کو ترقی دینے کے لیے اس قرآن سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اللہ مشرکوں سے جو غیر اللہ سے مدد اور روزی مانگا کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کی وہاں سے کوئی امید برانے والی نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہے اور نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہے۔ غیروں سے امداد کا عقیدہ محض دھوکہ دہی ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جن سے امداد روزی مانگی جا رہی ہے وہ ان مشرکوں سے سخت بیزار ہیں، یعنی وہ تو خود محتاج ہیں، وہ کیا کسی کو روزی دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مشکل کشا، حاجت روا، پیر، دستگیر، سب کچھ وہی ہے۔ پھر کون ہے جو لشکر ہو تمہارا کہ وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا؟ یہ خطاب سے ہے روگردانی اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے، کہ ہے کوئی اور لشکر جو تمہارا مددگار بنے رحمان کے علاوہ؟ تم رحمان کے ساتھ مقابلہ کرو گے ایسے لشکر کے ساتھ؟ جب رحمان تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو تمہارا لشکر تمہیں بچانے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات سکھائی تھی کہ اے بیٹے، اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے، اور اگر سارے مل کر نقصان دینا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر سوائے کے دھوکے میں، یعنی ایسے لوگوں کو اپنا رزق دینے والا رزاق اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کے کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے۔ رحمان کی صفات اس آیت میں کہ تم اس محبت کرنے والے رب کے مقابلے میں آتے ہو
تو اور کون ہے جو اس تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے؟ غرور ایسا دھوکا ہوتا ہے جو کسی کی جھوٹی امیدوں کی وجہ سے پیدا ہو جائے. تو یہ وہ دھوکا ہے جو شیطان طرح طرح کے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لوگوں سے امیدیں دلواتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے پکار لو، وہاں سے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور وہاں سے تمہارا کام بن جائے گا، اور یہاں سے تمہارا یہ ہو جائے گا. لیکن جب وہاں سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پھر کسی اور کے در پر جاتے ہیں، پھر اور کہیں کسی کو پکارنے لگتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ تو خود تم سے بیزار ہے. یا کون ہے جو لشکر ہے تمہارے لیے جو مدد کرتا ہو تمہاری رحمان کے سوا یا رحمان کے مقابلے میں؟ یعنی انسان کو اصل مدد کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اگر انسان اپنے رب کو ناراض کرے تو پوری دنیا بھی مل کر اس کو رب کی ناراضگی سے بچا نہیں سکتے. ان الکافرون الا فی غرور، کافر محض دھوکے میں ہے، اور اس دھوکے میں ان کو شیطان نے مبتلا کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے. جیسے کہ جنگ بدر میں کفار سے شیطان کے جھوٹے وعدے، اور جب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا لشکر فرشتوں کی شکل میں تو کیا کہا کہ انی بری ہوں، انی ارا ما تامرون، یعنی میں بری ہوں اس سے کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. ایک موقع پر یہود سے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی ٹہر نہیں سکتا. جیسے وما یعلم جنود ربک الا ہوا، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں جانے، اور اللہ تعالیٰ کو تو لشکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کام کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کل کہہ دے وہ کام ہو جاتا ہے، لشکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم کو سبق سکھانے کے لیے کہ دنیا میں اگر کوئی ہے، کوئی کام تم کو کرنا ہے، کوئی بڑا مشن لے کر چلنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو تم اکیلے نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ٹیم ہونا چاہیے تمہارے ساتھ، ایک کوئی وہ ہونا چاہیے. تو تم محتاج ہو سکتے ہو لشکر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لشکر کے، چاہے تو پرندوں کے لشکر کو بھیج کے، چاہے کہ فرشتوں کے لشکر کو بھیج کے، چاہے کہ بغیر کسی لشکر کے خود ہی کن کہہ دے کسی کام کے لیے اور وہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر کام، ہر چیز کیا ہے؟ آسان ہے. تمہاری دنیا میں تمہارے لیے کچھ مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بعض مرتبہ انسان کو اللہ کی نعمتیں ملنا بھی آزمائش ہوتی ہے. ایک نافرمان اللہ سے دور انسان بظاہر بہت زیادہ دنیا کی آسائشوں میں نوازا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے استدراج ہے، ڈیل ہے. اور وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے کہ مجھ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اور میرے لیے بہت کچھ ہے. دوسرا انسان نیک ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، مگر اس نافرمان کی طرح فراغت والا رزق نہیں مل رہا ہے اس کو، تو یہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے، مگر اس نافرمان کی طرح ڈھیل والا معاملہ نہیں ہے. تو رزاق ذو القوت المتین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا رزقہ، اس رب کا دیا ہوا رزق. بل لجوا فی عتو و نفور، تو ان نافرمانوں کے نہ سننے کی وجہ سے وجہ بتائی گئی. لجاج کہتے ہیں ایسا جھگڑالو جو دوسروں کی سننے کی بجائے بس اپنی ہی بات کو آگے رکھتا ہے، اپنی زوردار ڈرانے والی آواز کے ذریعے دوسروں کو چپ کرا دے، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. دوسرا معنی لجاج کا کہ انسان اپنی غلطی کو ماننے کے باوجود قبول نہ کرے. قریش کے ایسے بہت سے لوگ تھے، قرآن سنتے تھے، مانتے تھے، مگر اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے تھے. فی عتو و نفور، عتو کسی بھی حدود کو کراس کرنا، سرکشی کرنا، تو اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے. نفرت کے ساتھ فرار ہونا، دین کی باتوں سے، دین والوں سے نفرت ہونا، دین کے عمل کو نفرت کی وجہ سے نہ ماننا. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس شخص کی مثال دی گئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح حد سے گزرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، سخت جھگڑالو، اور دین کی باتوں سے اس پر عمل کرنے سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مانتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا، لیکن وہ اور سرکشی میں اور زیادہ نکل گیا، وہ نفور اور نفرت میں اور بدکاری میں بدکتا ہی چلا گیا. یہ مومن و کافر کی مثال ہے کہ کافر اس کبڑے کی طرح ہے جو سر جھکا کر نیچی نگاہ کیے ہوئے چلا جا رہا ہے. نہیں،
یعنی اگر کسی سے اللہ رب العالمین روزی روک لے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو روزی پہنچا سکے. اللہ کے سوا نہ کوئی روزی دے سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نہ حاجت رفع کر سکتا ہے. یہ سب کام اللہ ہی کے لیے ہے. وہی خالق و رزاق اور عزت و ذلت دینے والے ہیں. وہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ حقیقت جانتے بوجھتے بھی تعجب میں ہے. مشرک غیروں کے پرستار ہیں. دراصل یہ اپنی گمراہی، سرکشی اور غلط راہ پر اڑے ہوئے ہیں. وہاں سے ہٹتے ہی نہیں. انہیں حق سے نفرت ہے، نہ حق سننا چاہتے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی ایک ایک مثال دے کر کہ کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو. اگر وہ تھام لے اپنا رزق، یعنی روک لے اپنا رزق، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو کون ہے جو تم پر بارش برسا سکتا ہے یا تمہارے لیے زمین سے رزق لا سکتا ہو. رزق ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے استعمال کے لیے کی ہے، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے کے لیے. یعنی یہ ساری مثالیں دیکھ کر بھی یہ کافرین سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، بات مانتے ہی نہیں اور حق سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. مخلوق تو اپنے رزق پر خود بھی قادر نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں سے رزق دے سکتے ہیں. مثلا دنیا میں کہیں اگر قحط سالی ہو جائے تو ساری دنیا بھی مل کر ان کو موت کے منہ سے نہیں بچا پاتی. اصل مدد، اصل رزق کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ بارش برسے تو ہی رزق حاصل ہوگا. بعض دفعہ بارش برستی ہے لیکن بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو رزق ہوتا ہے وہ بھی استعمال کے قابل نہیں ہوتا. فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برف کی بارش ہوتی ہے، اولوں کی بارش ہوتی ہے، اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنکھ تو کھولو، تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کس کس چیز پر قادر ہے. اور یہ ساری نشانیاں ہم لوگ بڑے آرام سے، بڑے مزے سے پیٹ بھر کر 3 ٹائم کھا لیتے ہیں. کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ رزق ہم تک آیا کہاں سے، کس طرح سے ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اور آج اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سے کھا رہے ہیں، اچھے سے پی رہے ہیں، اچھے سے ہیں، تو ہم لوگ تو صحیح بات ہے، ہم لوگوں کے کبھی حال وہی ہو گیا ہے نا کہ بے خوف ہو گئے. امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ تو واقعی ہم لوگ بے خوف ہو گئے کہ اس چیز پر غور و فکر کرتے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. بدلے میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس آیت میں مومن و کافر کی مثال دی گئی ہے کہ کافر اس کبڑے کی طرح ہے جو سر جھکا کر نیچے نگاہ کیے ہوئے چلا جا رہا ہے. نہ اسے یہ خبر ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور نہ راہ کی خبر ہے. حیران و پریشان اور ہکا بکا ہو کر قدم اٹھا رہا ہے. اور مومن اس تندرست کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہے. اسے راہ بھی معلوم ہے اور دیکھ بھال کر چل بھی رہا ہے. پھر اس کی منزل بھی متعین کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہاں پر بتایا گیا، یہاں جو سر کے بل چلنے کی مثال دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ سر میں کیا ہے؟ عقل. تو جس کی عقل ہی الٹ گئی ہے، عقل ماری گئی ہو، جس کو نہ آسمان میں کچھ نظر آتا ہے، نہ پرندوں میں اس کی کوئی نشانی دکھائی دیتی ہے، نہ زمین میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانی کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی نشانی اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو کیا ایسا شخص ہدایت یافتہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے؟ آج لوگوں کو، جو میجورٹی ہے وہ کس کو رول ماڈل بنائے ہوئے؟ ایسے ہی لوگوں کو جو اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں. تو کیا تم ایسے لوگوں کو فالو کرو گے یا رسولوں کے راستے کی پیروی کرو گے جو کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. ہر آیت میں غور و فکر ہے، ایک ایک مثال کے ذریعے. مکب یعنی اتنا جھکنا کہ جیسے انسان عاجزی کی وجہ سے سجدے میں چلا جاتا ہے، زمین کو ٹچ کر کے اپنے چہرے کو رگڑانا. تو یہ وہ انسان ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے گرتا منہ کے بل ہے. انسان بہت اندھیری جگہ پر ہو جہاں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، وہ چلتا ہے کس چیز سے ٹکراتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، گر جاتا ہے. دوسرا معنی اس میں یہ کہ وہ انسان جو ایسے راستے پر چل رہا ہے جو پھسلنے والا ہو، یہ چلتا ہے اور گر جاتا ہے، بار بار پھسلتا ہے. تیسرا معنی کہ اندھا ہے حق سے دیکھنے سننے سے، یعنی آنکھیں تو ہے لیکن حق بات جب اس کو سنائی جاتی ہے یا وہ اس کے پاس سامنے لائی جاتی ہے تو وہاں پر وہ اندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے. ہم یمشی سبین علی صراط مستقیم، دوسرے قسم کا انسان بالکل سیدھے راستے پر ایمان کے
नूर के साथ सिरात मुस्तकीम पर चलता है, उसका हर दिन उसको एक ऊंचाई, एक बुलंदी पर लेकर जाता है, हर दिन उसको रहमान के करीब करता है, अपने मकसद के करीब तर करता है। तो इस आयत में दो तरह की कैटेगरी के इंसान है, सोचो कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। और अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि क्या मुझे कामयाब लोगों में से बनना है या नाकाम लोगों में से। कहीं मुझे उन लोगों में से तो नहीं मैं बन रही हूँ या बना वो हो रही हूँ जो, यानी दुनिया में तो ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, अंधे बने हुए हैं, और वहां जाकर पछताएंगे। अल्लाह ना करे कि हमारा ये अंजाम हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को ये सारी बुराइयों से और सारी इन चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए। कि बहुत जरूरी है आज के जो वक्त मिला है ना हम लोगों को, इससे फायदा उठाने के लिए, इससे पहले कि वो वक्त हमसे छीन लिया जाए। क्या भला वो जो चलता हो नगु होकर, यानी अला वजी, अपने चेहरे पर मुंह के बल। कभी बच्चों को खेल करते हुए देखे होंगे कि कैसे जब सर झुका के चलते हैं, पैर हाथ हाथ से टेक लगा के। अब उनको आसपास कुछ है वो नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती है, उलट होती है। अगर आप उनको झुक कर देखो तो उनका आंख और सर एक अलग ही उसमें नजर आता है। आपको वो उल्टे नजर आ रहे हैं और उनको आप उल्टा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसकी मिसाल दे रहे हैं। अहदा क्या उसकी तरह हो सकता है, ज्यादा हिदायत याफ्ता है, या जो चल रहा हो सीधे रास्ते सिरात मुस्तकीम पर। या अल्लाह ताला दो अलग अलग इंसानों का मुआवजा कर रहे हैं, उनकी मिसाल पेश करके हमको ये बताया जा रहा है कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके देखो कि इनमें ज्यादा दुरुस्त कौन है। क्या जो औंधा मुंह करके जानवरों की तरह चल रहा है, उसके मुकाबले में इंसान को अल्लाह ने अकल और समझ दी है, देखने सुनने की कुव्वत दी है। वो आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे नहीं चल सकता, या उसे नहीं चलना चाहिए। यही शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो सीधे रास्ते पर है वही जाहिर है कि अपनी मंजिल यानी कामयाबी वाली मंजिल, मंजिल तक तो सभी पहुंचेंगे, वही लही तुशरून, यानी सभी इकट्ठा किए जाएंगे। लेकिन असल कामयाब कौन है, कि जो दुनिया में ही अपनी आंखों और अकल का इस्तेमाल करके सीधा रास्ते पर लग गया, उसके लिए फायदा है। बाकी अगर अंधा बन के रहे और दीन से रूगर्दानी करके के ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही हम एक्सट्रीमली उसमें फॉलो करें और ये करें। कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुम समा वल अबसार वल अफीदा, कह दीजिए वो अल्लाह वो जात है जिसने तुमको बनाया, तुम्हारे लिए कान व अबसार और अफीदा, आंखें और दिल बनाए। किस लिए बनाए, कि उन्हें सिराती मुस्तकीम की पहचान में इस्तेमाल करो। कलीलम मा तशकरून, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला यहाँ पर शिकवा करें कि कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। और कयामत के दिन तो ये होगा भी ना, यानी आज दुनिया में जो अल्लाह मिसाल दे रहे हैं कि मुंह के बल चलाने की, कयामत के दिन वाकई काफिरों को मुंह के बल चलाया भी जाएगा। कयामत के दिन काफिर और मुशरिक औंधे मुंह चलाए जाएंगे और जहन्नम में झोंके जाएंगे, और ईमान वाले इज्जत के साथ जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। बहरहाल क़ारीन इकराम खुद ही फैसला कर लें कि इन दोनों में कौन अच्छा और राह पर है और कौन गुमराह है। जैसे सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 22-23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उखशिरू, जहन्नम की तरफ जालिमों को और उनके जोड़ों को और उनके माबूदों को हाँक कर ले जाओ और उसका रास्ता दिखा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह मुंह के बल कैसे चलाएंगे, यानी यहाँ पर जो मिसाल दी गई है कि मुंह के बल कैसे चलाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने पैरों पर चलाया वो मुंह के बल चलाने पर कादिर नहीं है। यानी अल्लाह ताला तो कादिर है, जैसे चला रहे हैं हमारे लिए। मिसाल के जानवर जो हैं, बाज हैं बिल्कुल औंधे चलते हैं, बाज हैं कि वो चार पैरों पर चलते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ही ने तुम्हें इजाद किया जबकि तुम्हारा नाम और निशान भी नहीं था, और तुम्हें अक्लो अदराक जैसी नेमतें अता फरमाई। तुम इन कुव्वतों को जो उसी की अता की हुई है, उसी की फर्मा बरदारी पर, गुनाहों से बचने पर क्यों सर्फ नहीं करते, क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहे हैं हमसे कि जो दिया है तुमको ये नेमत, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। यहाँ अल्लाह का लफ्ज कहीं नहीं आ रहा है अब तक। अल्लज़ी हुआ मन, यानी किसी की भी मदद के बगैर अल्लाह ने तुम्हें अदम से वजूद में लाए, यानी तुम कुछ नहीं थे, फिर तुम्हें बनाया और तुम्हारे जिस्म के सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद आज़ा, कान, आंखें, दिल, हिदायत का जरिया, ये तीनों चीजें। कलीलम मा तशकुरून, कितना कम इनका शुक्र अदा करते हो। और उनसे काम लेने का शुक्र क्या है, कि अल्लाह को पहचानो, उसका एहसान मानो कि चाहते तो तुम्हें अंधा, बहरा और दिल की कोई बीमारी के साथ भी पैदा कर सकते थे, तो तुम्हें सही सलामत ये सब मिला,
بدلے میں شکر کیسے ادا کرو؟ اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے رسول کے راستے کی پیروی کر کے۔ یہاں سے 3 آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اور تمام قرآن پڑھنے والوں سے خطاب ہے۔ وہ جس نے تم کو پرورش کر کے تمہاری سمجھداری کی عمر تک پہنچائے۔ ہدایت کے 3 یعنی اسٹیپ ہے۔ خلق کا پیدا کرنا، نشا، اس کے بعد تمام دور۔ اگر مکہ والوں کے پاس آب زمزم نہ ہوتا تو ان قریشیوں کو بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی بھی نشو و نما والی نہیں ہوتی۔ رحلت السیف، ساری دنیا میں تم کو عزت کا مقام دیا، تم کو بلد الامین دیا، ہر وہ غذا جو دنیا میں سب جگہ ملا کر سب کچھ وہاں ملتا ہے۔ انشاء میں 40 سے 55 تک کی یعنی بیسٹ پارٹ آف لائف، 40 سے لے کے 55 تک کی، یعنی سمجھداری کی عمر تک پہنچ جاتا ہے انسان، بردباری پر پہنچ جاتا ہے، غور و فکر کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس عمر میں دین میں عمل نہیں تو یہ حجت بنے گا، اور یہ عمر آزمائش کی عمر ہوتی ہے۔ سمیع، اللہ کی باتیں کان سے سنے، ابصارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، والافئدہ دل سے قبول کر لو۔ یہ سماعت، بصارت اور دل کو اللہ کی دی ہوئی ہستی کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو ان چیزوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرو گے تو تمہاری زندگی کے بہترین دور میں جو 30-40 کی عمر میں ان چیزوں کا اللہ کے لیے استعمال کر لو، عرش عظیم کے سائے میں تم کو جگہ ملے گی۔ کہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس جوانی میں اس نے اللہ کی خشیت اختیار کی اور اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے ڈرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم کو غور و فکر کی خاص 3 آیتیں دے رہے ہیں۔ قل هو الذی، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو زمین پر تم کو بسایا، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی نے تمہیں اطراف زمین میں مختلف ملکوں میں پھیلا دیا، اور تمہاری زبانیں جدا جدا، رنگ جدا جدا، عادتیں تمہاری مختلف، شکلیں مختلف، اور تمہاری حیتیں یعنی سائز وغیرہ مختلف، پھر جیسے تمہیں پھیلا دیا اسی طرح قیامت کے دن سمیٹ بھی سکتے ہیں، اور جیسے ایجاد کیا اسی طرح لوٹا بھی سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک زندگی بعد الموت اور قیامت کے منکروں کی طرف سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یعنی پوری زمین کے کونے کونے میں تمہیں آباد کیا اور آباد رہنے کے سامان بھی مہیا کیے، سمندر کے کنارے بسایا تم کو، پہاڑوں پر بسایا، میدانی علاقوں میں، گرم اور ٹھنڈے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس طرح تم کو پھیلا دیا گیا، اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے، محشر کے میدان میں تم سب کو سمیٹ بھی لیے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے ان سے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ذرا کسی چیز کا ایسا پھیلنا کہ پھر اس کا اختتام شروع ہو جائے۔ ذرا انشاء کے بعد دور یعنی بڑھاپا، پھیلا دیا جوانی دیکھ کر، آگے بڑی عمر، اب سمیٹ رہے بڑھاپے سے واپس۔ تو سوچ لو کہ ہر ایک بڑھاپے کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا، تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسارے میں وہ انسان جس کا آج کل سے یعنی ماضی سے بہتر نہیں ہے، یعنی کل تک جو کچھ ہم نے کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی سرکشی کی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، قرآن سے دور تھے، سب کچھ تھے، لیکن آج جو مہلت ملی ہے اب وہ واپس پلٹ کر نہیں، اب آگے بڑھنا ہے اور زیادہ کرنا ہے، تاکہ اس کا بھرپائی، اس کا وہ ہو سکے جو ہم چھوڑ چکے، جو ہم نہیں کر سکے، اس کو کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانا ہے۔ تو زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زندگی سے تمام گناہوں کو، تمام اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنا ہے۔ تو آگے کی آیت میں ایسے ہی سرکش لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمہارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یعنی وَيَقُولُونَ، یعنی مان جانے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حشرہ، جہنم والوں کو جمع کرنا جانوروں کی طرح، جانوروں کو دیکھے ہوں گے پہلے کیا کرتا ہے چرواہا، کہ ان کو کلم کلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ چلتے پھرے رہے زمین میں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا شام کا وقت ہوتا ہے، اس کو سمیٹنا ہوتا ہے، تو ایک آواز لگاتا ہے، وہ سب کچھ سر جھکا کر
اس کے پاس ادھر سے پہاڑ پہ کوئی چلا گیا، کوئی وادی میں اتر گیا، کوئی پانی میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، وہ سب ایک آواز پر چلے آ رہے ہیں. تو ایک چرواہے کو اتنا پاور اللہ نے دیا کہ اس کی ایک سیٹی کی آواز ہو سکتی ہے، اس کی کوئی مخصوص آواز ہوتی ہے، وہ لکڑی بجاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اس کی آواز پر آ جاتے ہیں جانور سب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بس کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو خود بخود قبروں سے، جیسے سورہ معارج میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جب اپنے قبروں سے وہ ایسے اٹھیں گے جیسے اجداس، اجداس یعنی ٹڈیاں کہ پتھر ہٹاتے تو اڑ اڑ کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی، ایک جگہ جمع ہو جاتی. اس طرح ہم تم کو جمع کرنے پر قادر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان کی سرکشی کے بجائے مان لینے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے اس بارے میں، ہم مانیں گے، بلکہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں، تم جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام لوگ میدان محشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی. ماننے کی بجائے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو. اس میں کن تم جمع کا صیغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، کیونکہ یہ جماعت توحید کی چلتی پھرتی تصویر تھی، اور یہی دور یعنی مکی دور ان کا مشکل ترین دور میں یہ سب سابقون الاولون بنے، یعنی مشکلوں سے گزر کر، اور بھٹی میں جیسے ہے نا سونے کو تپا تپا کر کیسے خالص سونا نکالا جاتا ہے، یہ اس مشکلوں کے دور میں. اسی لیے کن تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام، کیونکہ ہر کوئی ایک دائی بن گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. پہلے خود قبول کیا اس نے دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اسلام سیکھا، اور وہ خود ایک دائی بن گیا. تو یہاں پر وہ مشرکین مکہ سب کو سمیٹ کر کے کہ تم جو کہتے ہو تم تمام لوگ، تو بتاؤ کب ہوگا یہ وعدہ. انہوں نے پیغمبروں کے سچا ہونے کی کیا دلیل مانگی کہ وہ انہیں بتا دیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صادق اور امین مانتے بھی تھے، مگر اب بہت سے مطالبے کے ساتھ ایک اور مطالبہ کہ تم ہمیں قیامت کے کب آئے گی اس کی تاریخ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود بھی اس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میں تو کلم کلا ڈرانے والا ہوں. کہ قیامت کا علم یا وہ جو وعدہ جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ کب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. العلم، تمام علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ایک معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ اس کا وقت کب اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. یہ وہ علم ہے جو کسی نبی یا کسی انسان کو نہیں بتایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل کہہ کر یہ بات پوری دنیا کو بتا دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، نہیں بتا سکتے تھے. قرآن میں بار بار یہ اس کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی تو آخری آیت میں کھول کر بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کو 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو، کہ متسا، کہ قیامت کب آئے گی. تیسرا معنی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام کے پاس اس کا علم نہیں تھا، تو کیا ان سب کے بعد کسی کے پاس یہ علم ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کرے؟ خبروں میں اکثر 2 سال بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن، بس جو بتا دیا گیا وہ کیا بتایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا. کتنے سال بعد وہ جمعہ کا دن آئے گا، کتنے دنوں کے بعد وہ جمعہ کا دن آئے گا، کتنے مہینوں کے بعد وہ جمعہ کا دن آئے گا، کسی کو نہیں معلوم. چوتھا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد ہے، ہاں مخلوق میں سے وہ ٹاپ پر ہے، اللہ کے رسول. پانچواں معنی اس میں یہ کہ علم صرف اور صرف اللہ اکیلے کی ہی جاگیر ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں فرشتوں کی زبانی کہلوا دیا گیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. تو علم تھوڑا اگر آ جاتا ہے سامنے والے کو تو تکبر میں نہیں آ جائے کہ میں نے تو بہت کچھ سیکھ لیا اور مجھے تو یہ بھی آتا ہے اور مجھے تو وہ بھی آتا ہے. نہیں، جتنا جتنا علم اپنے اندر آتا جائے اتنی اتنی عاجزی اور انکساری آتے جانا چاہیے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اپنے آپ سے کہا کرے
اگر آپ مثلاً قرآن سمجھنے لگے ہیں، گرامر کو اچھی طریقے سے پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو اب بھی یہی ہے پڑھاتی ہوں، کہتی ہے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ سکھا دیجیے، جس طرح آدم علیہ السلام کو آپ نے سکھایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا دو، ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو ہر روز ہر دفعہ پڑھتے ہوئے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے، اسی لیے تو اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ابھی تک سیکھ رہے ہیں، آگے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اور یہ کام تو قبر تک جانے تک کا کرنا ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جن جن نعمتوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی قیامت کی تاریخ بتانا میرا کام نہیں ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، البتہ اس کے حکم سے میں تمہیں یہ خبر ضرور دے رہا ہوں کہ آئے گی ضرور قیامت، اس کی تیاری کر لو آنے سے پہلے، میرا کام صرف تبلیغ ہے اور اسے انجام دے رہا ہوں، یعنی میرا جو کام ہے وہ کر رہا ہوں، لیکن پیشن گوئی میں کروں، ہاں نشانیاں بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ، کہ چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں، وہ ایک پورا چیپٹر ہے ایک الگ بہت ڈیٹیل میں کہ یہ نشانیاں آئیں گی، وہ بھی بتا۔ آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آیت نمبر 27 ہم لوگ کر رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما رآہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے زلفتن اتنی قریب کے یعنی فیس ٹو فیس، ہر ایک کو اپنے چہرے پر محسوس کرے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ مجھ پر ہی اکیلے ہی آفت آئی ہے۔ سیئت کہتے ہیں ایسی گلی سڑی چیز کو دیکھنا کہ جس کی وجہ سے چہرہ بھی برا سا بن جاتا ہے، کوئی کسی مردہ کی ایسی لاش جس کی وجہ سے کراہیت محسوس ہو، پھر ان کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کا تم ڈیمانڈ کرتے تھے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کو تم چاہتے تھے کہ تم کو تمہارے پاس جلد لے آئی جائے، لہٰذا لے آئی گئی۔ پھر وہ جس قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے تو خوف کے مارے ان کے چہرے بدل جائیں گے، اب ان کو یقین آ جائے گا کہ عذاب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں یا آپ کی بات نہ مانیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، تو یہ سب اپنا انجام جلد ہی دیکھ لیں گے، یعنی آج جو جس چیز کا وہ کر رہے ہیں آپ فکر مت کیجئے، اگر یہ نہیں مان رہے ہیں نہیں مانے، پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو عذاب یعنی قیامت کا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، یعنی شکلیں خوف کے مارے دہشت کے مارے بگڑ جائیں گی۔ اس وقت کہا جائے گا یہ تھی وہ چیز جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، جس کے لیے تم بار بار مطالبہ کرتے تھے اور میرے نبی کو پریشان کیا کرتے تھے کہ کیوں نہیں لے آتے وہ چیزیں، یعنی جب قیامت کو اسے نہ ماننے والے دیکھ لیں گے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا قیامت تو بالکل قریب ہی تھی، یعنی اتنی قریب کے لیے ہم اتنی سرکشی کر کے آئے یا اتنی نافرمانی کر کے آئے، کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریبی ہے، اگرچہ اس کے آنے کا زمانہ طویل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر قیامت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، قیامت کے ہول اور اس کے دردناک عذاب ان کے ہوش اڑا دیں گے، ان کے عملوں کی سزائیں انہیں گھیر لیں گی، اور ایسے ایسے عذاب مسلط ہو جائیں گے جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، سورہ زمر آیت نمبر 47-48 میں اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوں گے جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھے، ان کے عملوں کی برائیاں ان پر چھا جائیں گی اور ان کے مذاق انہیں آ گھیریں گے، اسی وجہ سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے فرمایا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اور آج تم دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد اب سوچو کہ تم کیا کر سکتے ہو، اب کچھ کر سکتے ہو اپنے آپ کو
اس آگ سے یا اس عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں تم کو مہلت دی گئی تھی، آج تم سے وہ مہلت چھین لی جا رہی ہے، آج تم سے وہ یعنی وہ ساری جو ڈھیل تم کو دی گئی تھی وہ ساری چیزیں سمیٹ لی جا رہی۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ او ان اہلکنی اللہ ومن معی ربنا، کہہ دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، تو پھر کافروں کے پاس ایسی کون سی حفاظت کا ذریعہ ہے جو ان کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے گی؟ ارائیتا صرف دیکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھ کر غور و فکر کرنا بھی، یعنی صرف دیکھنے کے لیے ارائیتا نہیں آتا ہے، بلکہ دیکھ کر غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور ہلاک یعنی دردناک طریقے سے موت کا آنا، رحیمنا زندہ رہنا اللہ کی رحمت کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے زندگی کا ملنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے زندگی لمبی ہونا اور باعمل ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ وہ نیکیوں کے بیج ڈالتے جاتا ہے۔ وَمَن یُجِرُ الْکَافِرِینَ، تو کون پھر ان کافروں کو پناہ دے گا؟ جارا یجیرو پڑوسی کو کہتے ہیں، تو اللہ کے پڑوسی کون کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اور اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے۔ اللہم اجرنا من النار، یجیرو اجارو اسی سے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے کر آگ سے بچانا۔ تو مومنین جنت الفردوس میں اللہ کے پڑوسی ہوں گے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو کافرین اللہ کی رحمت سے، اللہ کے قرب سے محروم کر دیے جائیں۔ تو جو انکار کرتے رہے تو اب وہ حقیقی شکل میں آ جائے گا، تو کیسے جھٹلا سکو گے؟ مثلاً بعض مرتبہ ہم بھی کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کو حل نہیں کر پاتے، تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح ختم ہو جائے گا، یا کسی طرح ختم ہو جائے، تو سوچنے سے تو کوئی چیز نہیں ختم ہوگی نا، اس کے لیے کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے گی، یعنی کوئی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنا پڑے گی، ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا نا۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور جو میرے ساتھ ہے، یا رحم کرے ہم پر، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ یعنی اگر تم نہیں مانتے تو ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ تم ہمارے خاتمے کے انتظار میں بیٹھے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو حق کی طرف بلاتے تھے تو وہ ماننے کی بجائے یہ دعا کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے، تو اس سے تمہاری جان چھوٹے گی، یعنی رسول اگر دنیا سے چلے جائے تو تم کو کیا عذاب سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، تمہاری تو پکڑ ہوگی اور ڈبل ہوگی کہ ایک رسول کو تم نے جھٹلایا۔ یعنی جب قیامت کو، یعنی آپ ان احسان فراموش مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تمہاری جو یہ تمنائیں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اچھا اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو برباد بھی کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو ہماری بربادی یا خوشحالی سے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر اپنی فکر کرو تمہیں کون اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا، اس کے عذاب سے تم کو کون بچائے گا؟ اور اس کے عذاب سے بچانے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ صرف توبہ، کہ توبہ کرو، اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، کفر و شرک سے توبہ کر کے اس کا پسندیدہ دین اختیار کر لو تاکہ سخت عذاب سے بچ جاؤ جس میں مبتلا ہونے والے ہو۔ یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے وہ ہم لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے ان کو بھی سنا دو کہ ہم صرف اور صرف رحمان پر ایمان لانے والے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں رحمان کا ذکر، رحمان کی رحمت ہمیشہ مومنوں کے لیے، یہ رحمان کی رحمت ہی ہے کہ سزا و جزا کے بارے میں بتا دے رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ایگزام لینے والا پہلے سے ہی کوشچن پیپر آپ کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ دیکھو یہ آنے والا ہے، اس کو پڑھ لو، اور اس کے حساب سے تو کتنا مہربان لگے گا وہ۔ تو یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیپر آؤٹ نہیں کر دیا، سب کچھ بتا دیا، قبر میں یہ سوال کروں گا، قیامت کے دن یہ 4-5 سوال پوچھے جائیں گے، اور پھر اس کا انجام، یہ ساری چیزیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 29 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ توکل کی بات کیوں یہاں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل کے لیے اسباب ضروری ہے۔ مثلا ہم سب چاہتے ہیں کہ، اور تمنا بھی ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو کیا صرف اللہ پر توکل کر کے جنت میں مل جائے گی؟ اس میں جانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے ان اعمال کے کرنے کی جس سے اللہ کی رحمت سے جنت والے بن جائیں؟ محنت کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، مگر ان پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے کہ اب میں ضرور جنت میں جاؤں گی۔ نہیں، اللہ پر توکل، جیسے رات کے اذکار میں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، وفوضت امری الیک، یعنی میں نے دن بھر جو بھی اللہ آپ کو راضی کرنے والے کام کرنے تھے کر لیے، اب میں سونے لگا ہوں، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب آپ میرے معاملات کو درست کر دیجئے۔ اسی طرح انسان ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے سپرد کر دیا، اب میں مطمئن ہوں۔ تو اپنی زندگی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر کے ہم سوتے ہیں نا، کہ یہ زندگی پتہ نہیں دوبارہ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کہہ دیجیے اور ان کو بھی سنا دو کہ ہم صرف اور صرف رحمان پر ایمان لانے والے اور اسی پر توکل کرنے والے، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں رحمان کا ذکر، رحمان کی رحمت ہمیشہ مومنوں کے لیے، یہ رحمان کی رحمت ہی ہے کہ سزا و جزا کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا۔ تو رحمان بار بار ان کے سامنے کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اسی کا انکار کرتے تھے۔ ومر رحمان پڑھ چکے، جیسے اس میں بھی اور سورہ حدیبیہ میں بھی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے ہم اللہ کو مانتے۔ تو اللہ کو مانتے تو اللہ کی مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، اور پس عنقریب تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ ہمارا ایمان رب العالمین پر ہے جو بڑا مہربان ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ فرمایا جیسے سورہ ہود آیت نمبر 123، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ پھر فرمایا تم جلد ہی جان لو گے کہ کون گمراہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کس کا اچھا انجام ہوتا ہے، اس کا پتہ جلدی چل جائے گا۔ اور دنیا میں ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کہ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا، دنیا میں ہی پہلے سے ہی انجام بتا دیا گیا کہ یہ کام کر کے آؤ گے میری پسند کے اور میرے رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے، اور میرے لیے خالص یہ عمل کرتے ہوئے، تو تمہارے لیے یہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر تم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ آؤ گے، تو پھر تمہارے لیے یہ اور یہ سزا مقرر ہے۔ تو توکل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ توکل کا معنی کیا ہے کہ اسباب کا مہیا کرنا، لیکن بھروسہ کس پر کرنا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں توکل میں، توکل بھی اور اسباب بھی۔ مثلا ایک انسان گھر بیٹھے خالی بس بیٹھا رہے، نہ وہ گھر سے نکلے کوئی جاب کے ڈھونڈنے کے لیے، نہ کوئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے، نہ کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر بیٹھے پہنچا دیں گے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی اور بارہا آپ لوگوں کو یاد بھی ہو چکی ہوگی کہ توکل اللہ پر ایسا کرو جیسے کہ پرندے، کہ صبح کے وقت کیا کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، محنت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں ان کے لیے رزق لکھا ہوتا ہے، وہاں کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کر وہ شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ دوسری مثال قرآن میں کہ مریم علیہ السلام جب زچگی کے درد میں تھی، جب درد ذہ میں تھی، تو اس وقت کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ اور اوپر سے جھڑنے لگیں گے تم پر کھجور اور تم اٹھا کے کھا لینا۔ کیا کہا؟ ہلاؤ درخت کو، اسباب کرو، محنت کرو، ہلاؤ جا کے درخت کو، تم پر گریں گی نرم اور تازہ کھجوریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار کئی مثالیں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو وہ ملے گا۔ تو اسباب میں سے یہی چیز ہے کہ سارے آپ پلاننگ کر لیجئے اور سارے کام کو ترتیب دے دیجئے، ساری چیزیں وہ کر لیجئے۔ کوئی بھی مثال دنیا سے لے سکتے ہیں، مثلا گھر خریدنا ہے، مثلا یہ کہ بچوں کی پیدائش ہے، مثلا شادی بیاہ کرنا ہے، مثلا موت میت کا ہے، کسی بھی چیز کے تو ایک انسان پوری پلاننگ کرتا ہے نا،
اچھا شادی میں یہ لگے گا، کپڑے لگیں گے، سونا خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، ہال بک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری تیاری ہوتے ہوئے بھی وہ چیز فیل ہو جاتی ہے، نہیں ہو پاتا وقت پر. تو کرنا ہے اس پر نہیں ہے کہ نہیں میں نے تو سب کچھ کر لیا تھا کیوں نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ نے جو چاہا کرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کچھ آگے تمہارے لیے سوچ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سارے اسباب کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے سارے میرا جو کرنے کا کام تھا میں نے کر لیا، اب آپ کے اوپر میرا پورا مکمل بھروسہ ہے آپ کی ذات پر. وہ فوت امری الیک، جیسے زکریا علیہ السلام کہ دعا مانگا کرتے تھے نا، لم اکم بدعائی کا ربی شقیہ. اور دوسری دعا کیا تھی ان کی، وہ فوت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ اللہ آپ کے سپرد کیا. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اسباب سارے کر لے، سب کوشش کر لے جو ہماری قوت اور طاقت ہے، لیکن اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری اور اس میں کامیابی اور اس میں سکسیس ہم جب ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کا اذن ہوگا. اگر آپ کے اس میں مرضی نہیں ہے، آپ کا اذن نہیں ہے، آپ کی رضامندی نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی خیر ہے انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ. اور دوسری جگہ جیسے ایک اور مثال حدیث میں بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک شخص آیا اور اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آ کر بیٹھ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے اونٹ کو باندھا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ٹھیک ہے تم نے تو بہت اچھا کام کیا، اللہ پر توکل کر لیا. نہیں، جاؤ اونٹ کو باندھو پہلے اس کے کھوٹے سے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ اللہ حفاظت کرے. گھر میں کبٹ میں سونے کے اور کیش اور وہ سب رکھے ہوئے اور ہم کھلا رکھ دیں، لاک نہیں کریں اور وہ نہیں کریں اور اللہ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، تو یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اسباب لینے کے لیے بھی کہا ہے. ایک بیمار ہے، بیمار ہونے کے باوجود میں صرف وہ دوا نہیں کروں گا، میں دعا کر رہا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گے. نہیں، اٹھو، چیک اپ کراؤ، ڈاکٹر سے دوا لو، اسباب مہیا کرو، ٹیبلٹ گولی جو بھی وہ سجیسٹ کرتا ہے وہ لو، وہ ساری چیزیں، لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو شفا جو ہے وہ توکل ہے. اور دوائیں جو ہے، دوا جو لینا ہے، میڈیسن جو لینا ہے، وہ کیا ہے؟ اسباب ہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اسباب کی ایک مثال توکل اور اسباب کی ایک وہ ہے کہ جیسے ماچس کی ڈبیا، کسی اسکالر نے ایک مثال پیش کی ہے کہ جیسے ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، اب تو نہیں خیر استعمال ہوتی ہے زیادہ، تو ماچس کی ڈبی ہے اور مسالہ اس پر لگا ہوا ہے. اب وہ اس کے اندر تیلی بھی موجود ہے کہ جس سے وہ رگڑو گے تو وہ ہوگا. کام تمہارا کیا ہے؟ اس کو رگڑنا. نہیں رگڑو گے وہ ویسے ہی پڑی رہے گی ڈبی، بیکار، آگ نہیں دے گی. آگ تم کو چاہیے، آگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ تیلی میں تیلی نکالنا پڑے گی، اس کو وہ مسالے پہ رگڑنا پڑے گا، رگڑنے کے بعد وہ آگ تم کو حاصل ہوگی. تو یہ مثال دی ہے ان لوگوں نے کہ یہ تیلی اور اس کی کہ اسباب اور توکل. تو امید ہے کہ اچھے سے توکل کا بھروسہ سمجھ میں آ گیا ہوگی کہ دونوں چیزیں لازم و ملزم ہیں. صرف اسباب پر بھروسہ اور اللہ پر توکل نہیں، یہ بھی کامیابی نہیں. صرف توکل اور اسباب کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بھی کامیابی نہیں. دونوں تمام کام کے سکسیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں آنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام کے اذکار میں 7 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ دن بھر کے سارے کام تو ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیے. ہم اچھا پکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو اچھا مینٹین کرنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، پڑھائی کی، یہ وہ سارے کام، لیکن حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے، اللہ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ رب عرش عظیم ہے، یعنی اتنی بڑی ہستی کے سپرد. دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ مثلا کوئی مقدمہ لڑنا ہے، کسی بڑا وکیل کر لیتے تو بڑے آرام سے، کہ اب تو وہ تو ایک بھی کیس ہارا نہیں ہے. اتنا پاورفل اور اتنا مائنڈیڈ اور اتنا پہنچا ہوا اور اتنا سکسیس وہ لائر ہے کہ کبھی وہ کوئی کیس ہارا نہیں ہے. تو اس پر بھروسہ کر لیتے اور آرام سے بیٹھ جاتے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ حسبی اللہ لا الہ وہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ آپ نے اپنا معاملہ جس کے سپرد کیا ہے نا، وہاں تو کوئی کام فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے طویل، سجدوں کے لیے بہت بہتر ہے اگر دعا یاد کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو، حسبی اللہ، کیا ہے وہ دعا، اللہم صلی اللہ، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی اللہ وکفی، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر یاد کریں تو اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ اور محبوب بن جاتا ہوگا وہ بندہ، کہ دیکھو میرا بندہ اقرار کر رہا ہے، مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، اب میں اس کے گمان کے مطابق ضرور اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ یعنی اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، رحمان پر بھروسہ کیا، عرش عظیم کے رب پر بھروسہ کیا، اب اس کا کام میں اس کا ضرور کامیاب کروں گا، اور اس کا کام کبھی بھی ناکامی کی طرف اس کو نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آخری آیت ہے سورہ ملک کی، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن یقل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے پینے کا پانی کون لا کر دے گا؟ قریش کے لیے پانی آب زمزم اگر یہ لے لے تو تمہارے لیے کیا زندگی گزارنے اور کوئی ذریعہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائن مہین اس پانی کو کہتے ہیں جو آنکھوں دیکھ کر اچھا لگے، آبشار، چشمہ، دریا، ندی، یہ سب دیکھ کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں نا، جو انسانوں کی ضروریات کے لیے ہو۔ اور آج یہ چیز ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ پانی کی دنیا میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جنگیں پانی کے لیے ہوگی، یعنی اتنی کمی ہو جائے گی پانی کے لیے جنگ لڑی جائے گی۔ کوئی نہیں اللہ کے سوا جو اگر پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے تم کو جو تمہارے لیے استعمال کرنے کے لائق پانی کو بنا سکے یا لا سکے؟ آج بھی پانی بہت موجود ہے لیکن پینے کے قابل نہیں ہے، تو کس نے ہے جس کو، اگر تم نے بڑی بڑی فیکٹری بھی لگا دی جیسے یہاں سعودی عربیہ میں، کیا ہے کہ پینے کے پانی کی کمی ہے، پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے یہاں پر، تو وہ چیز کے فیکٹری لگانے کا بھی کس نے دماغ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ تم سمندر سے پانی لو اور اس کو فلٹر کرو اور فلٹر کرنے کے بعد اس کو پینے کے قابل بناؤ، یہ کس نے وہ کیا؟ اللہ سبحانہ۔ اگر وہ تمہاری مشین کو ہی فیل کر دے تو کیا کر سکتے ہو تم؟ تو کہہ لیجیے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، گہرا ہو جائے، زمین میں چلا جائے تو تمہیں بہتا ہوا پانی کون لا کر دے؟ یعنی اتنا اندر زمین کے پانی چلا جائے کہ وہاں سے ناممکن ہو، تمہاری ساری مشینیں ہی فیل ہو جائیں جو گہرائی تک جا کر پانی کا پتہ لگاتی ہیں اور کنواں کھودتی ہیں، اور پانی نکالنا مشکل ہو جائے، تمہاری ساری مشین ناکام ہو جائے، تو دیکھے کہ تم کیسے زندہ رہ سکتے ہو۔ اس میں اللہ کی سخت تنبیہ ہے کہ مفت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور اسی کی ناشکری کرتے ہو، اسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگر پانی کی نعمت ہی صرف وہ لے لے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ سبھی کی زندگی کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ اگر وہ پانی ہی چلا جائے زندگی سے تو انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے اور کتنے دن وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ یعنی یہ پانی جس پر حیوانی اور نباتاتی زندگی موقوف ہے، اگر اللہ کے حکم سے گہرا ہو جائے اور تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ لیکن پانی نہ نکلے، تو ہے کوئی جو تمہیں یہ ابلنے والا جاری صاف اور میٹھا پانی دے سکے؟ یہ قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے صاف اور شفاف اور میٹھا پانی مہیا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے زمین سے تمہارے لیے پانی جاری کر دیا اور حسب ضرورت مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ تو ہم کو بدلے میں کیا کرنا ہے اس مفت ملنے والی نعمت کا؟ کہ پی کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے سارے دن ہم بھوکے رہتے تھے رمضان کے روزے رکھ کر یا اور دنوں میں روزہ رکھ کر، تو کیا ہوتا ہے جب روزہ کھولتے ہیں تو کیوں دعا اور شکر کے طور پر سکھائے گی کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر بھی اللہ کے ہاں باقی، یعنی اجر روزے کا بھی اور اجر اس پانی پینے کے اوپر شکر ادا کرنے کا بھی۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب بھی پانی پیے، بچوں کو بھی سکھائیں پیتے ہوئے بیٹھ کر پیئیں سنت کے طریقے پر،
بسم اللہ کہہ کر پئیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. انسان کا پانی ملنا ذرا سا کبھی ایسا ہم لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں جیب میں پیسہ ہے کہ ہم ایک پورا کین خرید سکتے ہیں، لیکن دور تک کا کہیں کوئی ایک شاپ نہیں، کوئی ایک دکان نہیں، کوئی ایک ذریعہ نہیں کہ وہاں سے ایک بوتل پانی لے سکے. اور جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی طلب بھی زیادہ ہو جاتی ہے نا. جب پانی نہیں مل رہا تو کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا، پانی پانی پانی، بس پانی مل جائے. جیسے کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جس کو بہت زیادہ پیاس لگی، اس کو کھانے کے لیے دے رہے، اس کو فروٹ دے رہے، اس کو کچھ نہیں، بس مجھے پانی کیسے بھی مل جائے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ جس کا ہم لوگ اندازہ کرتے ہیں 12 گھنٹے کے 14 گھنٹے کے روزے میں. گرمی کے دنوں میں جب روزے رکھنا ہو تو سخت پیاس لگتی ہے، اس وقت ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس اب روزہ کھلے تو سب سے پہلے. اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی اس میں ایک گلاس پورا گٹا گٹ پی جاتے ہیں، جبکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. سائنٹیفکلی بھی آج وہ پروف کیا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے بتا دیا کہ سنت کا طریقہ یہ کہ 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پانی پیو، ایک ساتھ گٹا گٹ نہیں پیو، کیونکہ وہ بالکل جا کر تمہارے جو بولتے ہیں نا لیور پر، اس پر اثر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمت ہے اس کا استعمال کرے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، ہر لمحہ اللہ کا شکر، کہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کھلایا، آپ نے پلایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. آپ نے کھلایا، آپ نے ہم کو پلایا، اور آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو گئے. یہ ساری چیزیں تو کھاتے ہوئے بھی شکر، پیتے ہوئے بھی شکر، بستر پر بھی اللہ کا شکر. اور شکر کے ساتھ ہی زندگی کیا جاتا ہے زبان سے، تھوڑا سا وہ نکلتا ہے، لیکن اپنے دل میں محسوس کرو. جب آپ کوئی کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو اپنے دل میں اس کو محسوس کرو کہ اس سے کتنا ریلیکس انسان محسوس کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کون سی بڑی نعمت میں نے وہ کر لی ہے نا، میرا دل کتنا ریلیکس ہو گیا اس چیز سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. حق تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا سورہ ملک کا ہونا چاہیے کہ اور بھی غور و تدبر ہونا چاہیے اس میں، ایک ایک چیز ایک ایک اس پہ. لیکن خیر جو بھی کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کی قبول کرے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی نعمت الہدایہ، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی نعمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن، اپنا کلام ہم کو پڑھنے کے لیے چنا، اور ہم کو بیٹھنے کی توفیق دی، اور اس کو غور و فکر کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی. اللہ کرے یہ قرآن ہماری زندگی میں عمل بن کر ڈھل جائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنے پر لگا دے ہم کو اللہ تعالیٰ. آمین یا رحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.